आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो के उन्वान से तो आप थंबनेल देखकर आगाह हो ही गए होंगे। आज की वीडियो में पहले हम आपकी खिदमत में बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत और उनकी कब्र अक़दस के मुताल्लिक़ मोतबर तरीन अक़वाल से आपको आगाह करेंगे। उसके साथ ही साथ इख्तलाफी रिवायात पर भी तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, उस्ताद हुसैन अंसारियान की वेबसाइट पर बयान किया गया है कि काफ़िला हुसैनी जब वापस मदीना पहुंचा तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मदीना में मजालिस बर्पा करना शुरू की और यजीद मलऊन के खिलाफ मदीना में तहरीक चलाई, लोगों को बेदार किया। और जब ये सब कुछ हाकिम मदीना ने देखा कि बीबी मदीना में इनकलाब पैदा करना चाहती हैं, तो उस मलऊन ने यजीद को ख़त लिखा कि मामला ऐसा हो रहा है, अब क्या किया जाए। यजीद मलऊन ने जवाब में उसे कहा कि उन्हें मदीना से निकाल दिया जाए। तो हाकिम मदीना ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को मदीना से मुल्क बदर कर दिया। आगे तारीख में इख्तलाफ है कि आप वहाँ से निकल कर मिस्र तशरीफ़ ले गईं या शाम चली गईं। ज़्यादातर रिवायात ये बताती हैं कि आप पहले मिस्र गईं और उसके बाद शाम चली गई थीं और वहीं पर आपकी शहादत हुई। इस सिलसिले में किताब अखबारुज़ ज़ैनबियात सफ़ा 115 में भी यही कौल मिलता है कि वाक़या करबला के असीरों के कारवान का शाम से मदीना आने के बाद मदीना के हालात भी अहले बैत के लिए ना आराम हुए। हाकिम मदीना ने यजीद को एक ख़त लिखा और उस ख़त में मदीने में रूनुमा होने वाले हालात और लोगों की बेदारी और बगावत के सिलसिले में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार की वजाहत की। यजीद लईन ने जवाब में लिखा कि हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को मदीने से निकाल दिया जाए। हाकिम मदीना इसरार करता था कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीने से निकलें। बिलाखिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मदीना से मिस्र हिजरत की और वहाँ पर हाकिम मिस्र और मिस्र के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। हज़रत ज़ैनब ने तकरीबन 1 साल गुजारने के बाद 15 रजब सन 63 हिजरी को गुरूब के वक्त काहिरा में वफ़ात पाई। आपकी शहादत के साल और तदफीन के मकाम के बारे में भी मुअर्रिखीन का इख्तलाफ है। जहाँ तक उनकी तदफीन का ताल्लुक है तो बाज़ ने कहा है कि उन्हें इस खौफ से कि लोग उनकी वजह से हुकूमत मुखालिफ हो जाएंगे, यजीद के हुक्म से मदीने से निकाल दिया गया था, इसलिए आपने मिस्र का इंतखाब किया। आप तकरीबन 1 साल मिस्र रहीं और फिर वहीं शहादत हुई और वहीं दफन हुई। बाज़ का कहना है कि उनके शौहर जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार उन्हें शाम ले गए थे, जहां रहने के लिए कुछ अराजी उनकी मिल्कियत में थी। फिर वहीं शहादत पा गईं और जिस जगह उनकी मौजूदा कब्र दमिश्क में है वहीं मदफून हुई, जहां दुनिया से हर साल हज़ारों ज़ायरीन आते हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि 8वीं सदी हिजरी तक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तारीख़ शहादत, मकाम शहादत और वजह शहादत के बारे में कोई सही मालूमात दस्तयाब नहीं थीं। दस्तयाब शुदा मालूमात में सिर्फ उस वक्त तक का अहाता किया गया था कि जब असीरों का काफिला मदीना में दाखिल हुआ था। ताहम तारीख़ शहादत बरोज़ इतवार 15 रजब सन 62 हिजरी के हवाले से अक़वाल मिलते हैं, जबकि 14 रजब सन 65 हिजरी के भी अक़वाल मिलते हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के महल दफन यानी उनके मकाम दफन और आखिरी आरामगाह के बारे में 3 आरा है। नंबर 1 कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का महल दफन शाम में होने का कौल मशहूर है। उनका हरम दमिश्क के जुनूब में वाक़े है और उस मकाम पर हज़रत ज़ैनब के हरम की मौजूदगी की वजह से ये इलाका शहर सैयदा ज़ैनब या ज़ैनबिया के नाम से मशहूर है। नंबर 2, बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मिस्र में है और ये जगह मकाम हज़रत ज़ैनब या मस्जिद अल सैयदतुज़ ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर है और काहिरा में सैयदा ज़ैनब के इलाके में वाक़े है। सैयद मोहम्मद काज़िम कज़वीनी ने अपनी किताब ज़ैनब कुबरा
من المہد الی اللحد میں اس قول کو سب سے زیادہ قوی قرار دیا ہے۔ نمبر 3، سید محسن امین کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہوئی ہیں۔ ناظرین، محمد جواد مغنیہ نے اپنی کتاب الحسین و بطلۃ الکربلاء میں ان اقوال کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید اور شیخ طوسی جیسے معتبر علماء نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے تدفین کی جگہ بیان نہیں کی ہے، اس لیے ان تینوں اقوال میں سے کسی ایک قول کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ شام اور مصر دونوں کی شہرت بھی ایک دوسرے سے متصادم ہے اور کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، لہٰذا محل دفن کو یقین کے ساتھ تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن بلا شبہ اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شام اور مصر میں موجود زیارت گاہوں کی زیارت کرنا ایک مستحسن کام ہے۔ کتاب مقتل جامع سید الشہداء میں تینوں نظریات پر تنقید کی گئی ہے اور کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی گئی۔ تینوں نظریات پر کیے جانے والے اعتراضات کچھ اس طرح ہیں کہ اگرچہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا شمار اسلام کی عظیم اور اہم شخصیات میں ہوتا تھا، لیکن پرانی مستند کتابوں میں شام، مصر اور مدینہ میں سے کہیں بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مدفن کے نام سے کسی جگہ کا ذکر نہیں ہوا، لہٰذا ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک کو بھی یقین کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دفن کی جگہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دمشق کے مشہور مزار کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 8ویں صدی ہجری تک یہ مقبرہ ام کلثوم نامی کسی خاتون سے منسوب تھا، لیکن 8ویں صدی ہجری کے بعد رفتہ رفتہ وہ قبر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف منسوب ہو گئی۔ کچھ اہل بیت کے مخالف مصنفین نے الزامات سے بھرپور اور اہل بیت کی شان کے منافی روایات بھی اس ضمن میں درج کی ہیں، جیسا کہ شیخ محمد بغدادی نے اپنی کتاب منتخب السیر میں یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر کے انتقال کی اطلاع یزید کو ہوئی تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا اور اس خط میں اظہار ارادت اور خلوص کرتے ہوئے لکھا کہ میں آپ کی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آل فاطمہ کی قربت باعث نجات و رستگاری ہے اور بہشت میں داخل کرتی ہے، بس آپ جناب زینب کو با احتشام و عزت شام روانہ فرما دیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ خط جناب زینب سلام اللہ علیہا کو دکھایا تو آپ پڑھ کر شدت سے گریہ فرمانے لگیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ گریہ و زاری نہ کریں بلکہ سفر اختیار فرمائیں، اس لیے کہ یہ آپ کا آخری سفر ہوگا، یزید کو آپ کا دیدار تک نصیب نہ ہوگا۔ جناب زینب امام زین العابدین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق سفر کی تیاری فرما کر شام روانہ ہوئیں، اور جب دمشق کے قریب اس منزل پر پہنچیں کہ جہاں اس وقت آپ کا مزار ہے تو آپ کو مرگ یزید کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے وہیں خیمہ نصب کروایا اور اتر گئیں۔ آپ کے خیمے کے پیچھے ایک باغ تھا جس میں ایک نہر بہتی تھی۔ آپ باغ میں چلی گئیں اور نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی اپنے مصائب پر گریہ کرنے لگیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر نہر میں گر گئی۔ نہر کا پانی رک گیا اور باغبان نے یہ سمجھ کر کہ کوئی چیز پانی کو روک رہی ہے بیلچہ مارا جو آپ کی پیشانی پر پڑا اور پیشانی کو شگافتہ کر دیا۔ آپ کے ملازم و خادم اسی طرح زخمی حالت میں آپ کو خیمے میں لائے۔ مالک باغ کو اس سانحہ عظیم کی اطلاع ہوئی تو حاضر ہو کر جناب معصومہ سے معذرت کی اور آپ نے وہ معذرت قبول فرمائی، اور مالک باغ نے اقرار کیا کہ اگر اس صدمے سے آپ فوت ہو گئیں تو آپ کو اسی باغ میں دفن کر دے گا اور باغ آپ کے نام پر وقف کر دے گا۔ چنانچہ آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ اس باغ میں دفن ہوئیں۔ ناظرین، کچھ اہل سنت مورخین نے یہ تحریر کیا ہے کہ جب یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور مدینہ منورہ کو تاراج کیا تو بغاوت کے الزام میں اہل بیت کو دوبارہ سے اسیر کر کے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ان اسیروں میں چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی شامل تھیں، اس لیے دمشق میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی اور وہیں پر انہیں دفن کیا گیا۔
ناظرین، کتاب طرز المذاہب میں مصنف نے اہل بیت کے دوبارہ اسیر ہو کر شام جانے کے متعلق چند روایات لکھ کر اور محمد بغدادی شافعی کی یزید کی نکاح کی خواہش والی روایات درج کرنے کے بعد ان پر تنقید کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید کی جناب زینب سے نکاح کی درخواست کے متعلق جو روایات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اول تو متقدمین کی کتابوں میں ان روایات کا ذکر نہیں ہے، دوسرے یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر یزید کے کئی سال بعد تک زندہ رہے، ایسی صورت میں یزید کے نکاح کی درخواست کا امکان ہی نہ تھا۔ تیسرے یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اہل بیت کو اسیر کرنے کے بعد، چاہے وہ پشیمانی سے ہو یا فتنہ و فساد کے خوف سے، شام کی قید سے رہا کیا تھا اور اعزاز و اکرام کے ساتھ مدینہ روانہ کیا تھا۔ پس بلا وجہ دوبارہ قید کرنے اور شام طلب کرنے کی اس کو ضرورت نہ تھی۔ چوتھے یہ کہ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلم ابن عقبہ کو مدینہ کی غارت گری کے لیے یزید نے روانہ کیا تو بطور خاص تاکید کی کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت سے معترض نہ ہو اور انہیں کوئی گزن نہ پہنچائے۔ ناظرین، مدینہ پر یزید کے حملے سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام اہل بیت اور جملہ بنی ہاشم کو لے کر مدینہ سے دور اپنی آبائی جاگیر ینبو پر منتقل ہو گئے تھے۔ یہاں نہ صرف امام نے اہل بیت کو پناہ دی بلکہ اکثر روایات کے مطابق مروان کے اہل خانہ بھی امام کی پناہ اور کفالت میں بحفاظت رہے اور یزیدی افواج نے امام زین العابدین اور اہل بیت علیہم السلام کی طرف رخ نہیں کیا۔ پھر کچھ مورخین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب اور اپنے بچوں کو لے کر مصر چلے گئے تھے، جبکہ اس سلسلے میں وہ اس مشہور روایت کو بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے اس قحط کو دور کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے انتظامات کیے تھے، اور وہ مشہور واقعہ کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام غلے اور اشیاء خوردونوش کا ایک بڑا کاروان لے کر مدینہ آ رہے تھے اور راستے میں حسین بن نمیر کا لشکر امام کو ملا تو اس کے لشکری بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نہ صرف انہیں خوراک دی بلکہ ان کے جانوروں تک کو بھی سیراب کیا۔ یہ وہی ملاقات ہے جس میں حسین بن نمیر نے امام زین العابدین علیہ السلام کو پہچان کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے یزید کی موت کی اطلاع امام زین العابدین علیہ السلام کو دی تھی اور یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ خلافت سنبھالنا چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا، اور امام نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ مدینے میں یہ قحط کا واقعہ یزید کی موت کے بعد کا ہے، نہ کہ یزید کی زندگی کا، لہٰذا قحط کی وجہ سے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب عبداللہ ابن جعفر کی مدینہ چھوڑ دینے والی روایات درست نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ شیعہ مصنفین بھی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مقام شہادت کے بارے میں شک اور تردد کا شکار ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا روضہ مصر میں ہے یا دمشق میں۔ اسی سلسلے میں حسنین سابقی نے اپنی کتاب مرقد العقیلہ زینب سلام اللہ علیہا کے صفحہ 45 پر اور بعض دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مرقد شریف شام اور دمشق میں واقع ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دمشق جانے اور بی بی کے روضہ اقدس کا شام دمشق میں واقع ہونے پر کچھ دلائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتاب حیات زینبی کا تحلیلی مطالعہ میں سید لیاقت علی کاظمی الموسوی نے بیان کیا ہے کہ مصر میں صحابہ کے مقبروں اور وہاں دفن ہونے والی زینب نامی شخصیات اور مصر میں داخل ہونے کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر نہیں ہے۔ علامہ سید محسن امین جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زینب کبریٰ مدینہ اور جنت البقیع میں دفن ہے، اور دمشق کے علاقے میں جن کی زیارت جناب زینب کے طور پر ہوتی ہے وہ زینب صغریٰ ہیں، جنہیں ام کلثوم کہا جاتا تھا۔
اس نقطۂ نظر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت البقیع اور مدینہ میں اس عظیم بی بی کے مزار کا کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ اگر ان کی قبر جنت البقیع میں ہوتی تو لوگ بلا جھجک اس بات کا ذکر اپنی کتابوں میں کرتے، کیونکہ تاریخ میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا درجہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بہت کم تھا۔ چنانچہ مشہور قول کے مطابق آپ شام میں ہی دفن ہیں۔ کتاب 14 ستارے میں علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مدینہ چھوڑنے کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیران آل محمد علیہ السلام مدینہ پہنچے تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مصائب کربلا لوگوں سے بیان کرنے شروع کیے، جن سے لوگوں میں ہیجان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ ابن سعید اشدق والی مدینہ نے یزید کو لکھا کہ مدینہ میں جناب زینب کی موجودگی لوگوں میں ہیجان پیدا کر رہی ہے اور لوگ تجھ سے واقعہ کربلا کا انتقام لینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ یزید نے یہ خبر پا کر حاکم مدینہ کو لکھا کہ جناب زینب اور دیگر اہل بیت کو مدینہ سے منتشر کر دے اور انہیں دور دراز کے ممالک میں بھیج دے تاکہ مدینہ میں بغاوت کا خطرہ ٹل جائے۔ یزید کا یہ حکم آنے کے بعد حاکم مدینہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہلا بھیجا کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں یہاں سے چلی جائیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے ہمارا خون ہی بہا دیا جائے۔ یہ دیکھ کر زینب بنت عقیل بن ابی طالب سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ اے میری بہن، غصے سے کام لینے کا وقت نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم کسی اور شہر چلے جائیں۔ پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینہ رسول سے نکل کر چلی گئیں اور پھر دوبارہ مدینہ کی شکل نہ دیکھی۔ وہاں سے نکل کر مصر پہنچیں، لیکن وہاں بھی زیادہ دن نہ ٹھہر سکیں۔ اسی طرح غیر مطمئن حالت میں پریشان شہر بشہر پھرتی رہیں اور کسی ایک جگہ اور مکان میں سکونت اختیار نہ کر سکیں۔ البتہ ہر جگہ یزید کا ظلم اور واقعہ کربلا بیان کرتی رہیں اور حق و باطل کی وضاحت فرماتی رہیں اور شہادت حسین علیہ السلام پر تفصیلی روشنی ڈالتی رہیں، یہاں تک کہ آپ شام پہنچیں اور وہاں قیام کیا، کیونکہ بروایت آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کی وہاں جائیداد تھی۔ وہاں آپ کی شہادت سن 62 ہجری میں 14 یا 15 رجب المرجب کو واقع ہوئی۔ کتاب خصائص زینبیہ کے مطابق قید شام سے رہائی کے 4 ماہ بعد حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا اور اس کے 2 ماہ 10 دن کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 55 سال کی تھی۔ کچھ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب اسیران کربلا واپس مدینہ پہنچے تو اہل بیت کی وہ ہستیاں اور بیبیاں کہ جو واقعہ کربلا میں شریک نہ تھیں، یہ واقعہ سن کر انتہائی غمزدہ ہوئیں اور ان ہستیوں نے اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کی غرض سے کربلا اور شام کا سفر اختیار کیا اور مدینہ سے روانہ ہوئیں۔ یہ قافلہ چلتے چلتے جب شام پہنچا تو سفر کے نامساعد حالات اور غم کی وجہ سے قافلے کے اکثر شرکاء بیمار ہو گئے اور شام میں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ یہاں کچھ افراد کی رحلت ہو گئی اور انہیں دمشق میں ہی قبرستان باب صغیر اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو الزینبیہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، بی بی کی شہادت کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن آپ اس باغ میں تشریف لے گئیں جس کے ایک درخت پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لٹکایا گیا تھا۔ اس باغ کو دیکھ کر آپ بے چین ہو گئیں اور غش کھا کر باغ کو سیراب کرنے والے پانی کے ایک نالے میں گر گئیں، جس سے باغ کو سیراب کرنے والے پانی کی روانی متاثر ہوئی تو باغبان پانی میں رکاوٹ کی کھوج لگاتا ہوا اس مقام پر پہنچا کہ جہاں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس نالے میں موجود تھیں۔ اس ملعون نے بی بی کو دیکھ کر غصے سے اپنا بیلچہ بی بی کے سر پر دے مارا، جس سے بی بی کا سر شگافتہ ہو گیا اور آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ آپ کے روضہ اقدس کے بارے میں علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل نے اپنی کتاب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے صفحہ 272 پر بیان کیا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے اسماء گرامی
ज़ैनब व उम्मे कुलसूम हैं, जिन्हें ज़ैनब कुबरा और ज़ैनब सुगरा कहा जाता है। नाम में मुमासिलत इख्तलाफ का बाइस बनी। चुनाचे मौर्रिखीन ने कहा कि ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा शाम में मदफून हैं, जबकि हज़रत ज़ैनब सुगरा मिस्र में मदफून हैं। यही कौल हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया में अल्लामा आयतुल्लाह सादिक करबासी का भी है। वो भी यही फरमाते हैं कि मिस्र में जनाब ज़ैनब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, जबकि दमिश्क में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। आपकी कब्र और रोज़ा अक़दस शाम के शहर दमिश्क में अल ज़ैनबिया नामी इलाके में वाक़े है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्क़ाए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नशर व अशात में हमारे हिस्सेदार बने। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल्स ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ओल्ड और ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़ खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।